अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक्शन से भरपूर सिलसिला नॉवेल जाने सितमगर की एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं इस इंटरेस्टिंग से नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 18 की तरफ। आज इतने सालों बाद उन्हें अपने घर देखकर फरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। फूफो, ये प्यारी सी लड़की कौन है? फरा अपनी माँ के साथ बैठी क्यूट सी लड़की को देखकर पूछने लगी थी। ये प्यारी सी लड़की उजाला है, नसरीन की सबसे छोटी बेटी और तुम्हारी लाडली, भूल गई क्या? समिया बेगम भी अपनी बहन जैसी नंद को इतने टाइम बाद देखकर बेपनाह खुश हुई थी। अरे उजाला, कितनी बड़ी और मज़ीद खूबसूरत हो गई है। फरा उजाला से गले मिलती खुशी से चहकी थी। आप भी बहुत हसीन हो गई हैं आपी। उजाला अपने मखसूस धीमे मुतरन्नम लहजे में बोलती उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। फरा ने आज इतने दिनों बाद अपने घर में सबको मुस्कुराता देखकर दिल ही दिल में सबकी नज़र उतारी थी, वरना उस एक हादसे के बाद उनका आशियाना बिखर कर रह गया था। उस एक शातिर लड़की की वजह से उसने अपने 2 भाइयों को खोया था। नूर और जैन के खिलखिलाते चेहरे देख उसे अपनी पप्पो और उजाला पर बहुत प्यार आया था, जिनके आने से उनके घर के बोझिल माहौल में कुछ कमी आई थी। आप लोग बातें करें, मैं आज अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। फरा उन सब पर एक मुस्कुराती नज़र डालती किचन की जानिब पड़ गई थी, जहां मुलाजमीन पहले से काम में लगे हुए थे। आपी, क्या मैं भी आपकी मदद करवा सकती हूँ? कुछ देर बाद फरा को कुप से उजाला की नरम सी आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, क्यों नहीं गुड़िया, आ जाओ। फरा ने उसे इशारे से अंदर बुलाया था। आपका घर बहुत प्यारा है आपी। उजाला ने उसके साथ प्याज काटने में मदद करते सताइशी निगाहों से खिड़की से बाहर नजर आते लॉन को देखते कहा था, जहाँ सरसब्ज लॉन को बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। और ये फूल तो बहुत ही प्यारे हैं। उजाला को वो फूल बहुत पसंद आए थे। हाँ, ये हमदान भाई ने लगाए थे। ये अल्फाज अदा करते फरा के हाथ एक पल के लिए रुके थे, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को नॉर्मल करती वापस मसरूफ़ हो गई थी। वो कहाँ हैं? घर के सब लोगों से मुलाकात हो गई, सिर्फ उनको नहीं देखा अभी। उजाला ने फरा का अंदाज बहुत गौर से नोट किया था। वो हमारे साथ नहीं रहते। फरा की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसका रीज़न वो प्याज की करवाहट ही जाहिर करना चाहती थी, मगर उजाला को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। क्यों नहीं रहते? इस घर के बड़े बेटे हैं वो, और उनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई ना, तो अलहदा क्यों रहते हैं? उजाला को फरा की बात सुनकर शदीद हैरत हुई थी। लंबी कहानी है, फिर किसी फारिग वक्त पर सुनाऊंगी। अभी जल्दी से बिरयानी चढ़ा लेते हैं, ऐसा ना हो भूख की वजह से सब किचन ही ढाबा बोल दें। फरा उसकी बात को सफाई से टालती पुरमज़ा अंदाज में कहती उठ गई थी। उजाला ने नोट किया था कि हमदान के जिक्र पर घर के बाकी अफराद का रिएक्शन भी फरा जैसा ही था। ये सब लोग उस एक शख्स को न जाने कितना मिस करते थे, और जो बेपरवाह और संगदिल बना अपने इतने प्यारे लोगों को दुख दे रहा था। उजाला फरा की बात पर मसनूई मुस्कुराहट होठों पर लाती उसकी जानिब बढ़ गई थी। ज़ोरदार धमाके के साथ किसी ने रूम का दरवाज़ा बंद किया था। परीसा ने इस उफ्ताद पर लरज़ से वजूद के साथ पलटकर उस जानिब देखा था, जहां बंद दरवाजे के आगे खड़े शाहवेज सिकंदर ने को देख परीसा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। परीसा को लगा था वो नहीं बच पाएगी। ये शख्स इतनी बड़ी गुस्ताखी पर उसे एक पल के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो मैं परीसा बोलने की कोशिश में हकला गई थी। उससे अल्फाज अदा नहीं हो पाए थे। क्या कर रही हो मेरे कमरे में? उसकी जानिब कहर बरसाती नज़रों से देखता वो इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि परीसा को कमरे के दर दीवार हिलते महसूस हुए थे। कल रात तुम आई थी यहाँ? एक एक कदम उसकी जानिब बढ़ाता
وہ اس کے نازک سراپے پر اپنی خونخوار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ بار بار چہرے پر آگ گرتی سیاہ زلفوں کو پیچھے ہٹاتی وہ بالکل سفید ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اس وقت کریم کلر کے جوڑے میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گلابی لرزے ہونٹ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر اس کے قریب آتے شخص کے لیے جیسے یہ حسن کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاویز کو ایک دم اپنے سر پر آن پہنچتے دیکھ پریسا بمشکل اپنی صفائی میں کچھ بول پائی تھی۔ خبردار، جو اس وقت تم بے ہوش ہوئی تو یہیں گاڑ دوں گا۔ پریسا کو لڑکھڑاتا دیکھ شاویز اس کی کلائی دبوچ کر اسے دیوار کی جانب دھکیل کر کرختگی سے بولا تھا۔ اس کی بات پر پریسا نے اسے ایسے گھورا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے بے ہوش ہوتی تھی؟ اس کا بہت دل چاہا تھا جواب دینے کو، مگر اس شخص کی دہشت کے آگے اس وقت اس کی زبان کھل نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو پریسا کو اپنے حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی سانس روک لی تھی۔ کیا کر رہی تھی یہاں؟ شاویز کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے کو چھوتی اس کی حسین زلفوں میں الجھی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے خود کو بھرپور سرزنش کرتا وہ فوراً نگاہیں چرا گیا تھا۔ یہ لڑکی سراپا حسن تھی اور وہ بلیک بیسٹ تھا جو اس محبت اور حسن کے فریب میں پھنسنا سب سے احمقانہ عمل سمجھتا تھا۔ کچھ نہیں میں وہ اس کی سوشل سرکل میں ہر کوئی اس کے کانفیڈنس کا دلدادہ تھا۔ سب کو اس کا کھل کر اور نڈر ہو کر بولنا بہت پسند تھا۔ وہ اپنے کالج لائف تک نیشنل لیول پر ڈیبیٹس کی چیمپئن رہ چکی تھی، مگر اس شخص کے سامنے اس کے سارے میڈلز اور تعریفیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جس کے سامنے نڈر ہو کر بولنا تو دور وہ ہکلا کر رہ جاتی تھی۔ کیا وہ؟ شاویز نے بھویں اٹھاتے اپنی سیاہ آنکھوں سے اسے گھورا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی دونوں کلائیاں اپنی آہنی گرفت میں قید کرتا اس کی کمر پر موڑ گیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر پریسا اس کے مزید قریب آ چکی تھی، جس کا ایک غصے میں اور دوسرے ڈر کے مارے وہ احساس نہیں کر پائی تھی۔ میری اس بات کا جواب بالکل سچ سچ دینا۔ رات کو تم میرے کمرے میں آئی تھی یا نہیں؟ ورنہ آج رات تم یہیں بندھی رہو گی اس اندھیرے کمرے میں۔ شاویز اس کی گول گول آنکھوں میں جھانکتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ پریسا نے ایک نظر اس کے پتھریلے تاثرات سے سجے مغرور نقوش کو دیکھا تھا، جہاں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے خود کو بہادر ظاہر کرتی وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، میں یہاں کیوں آؤں گی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ میں تو ابھی اقرا کو تلاش کرتی آئی تھی۔ پریسا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے انتہائی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ اندر سے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر سچ بول دیتی تو اس انا کے مارے شخص نے اسے گولی مارنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگانا تھا۔ شاید جس حالت میں پریسا اسے دیکھ چکی تھی ویسی حالت میں وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اب ایسے بکھرا شیر بنا پھر رہا تھا۔ میں تمہاری بات پر یقین کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ جھوٹ ہوا تو تمہاری یہ حسین ہاتھ پیر توڑ کر اپنے کتوں کو کھلا دوں گا۔ شاویز نے اس کی کلائیاں جھٹکے سے آزاد کرتے اسے خود سے دور دھکیل دیا تھا۔ اس نے بھی میری تعریف کی؟ پریسا اپنی دودھیاب ملائم کلائیوں کو ایک دم لال ہوا دیکھ کر درد سے بلبلاتی اس کی بات پکڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر شاویز نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر نفی میں سر ہلاتے اس نے اس کے قریب سے نکل جانا چاہا تھا۔ وہ جان بچ جانے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی تیز قدموں سے چلتی دروازے تک پہنچی ہی تھی، جب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے بہت بڑی جسامت کے مالک کتے کو دیکھ اس کے منہ سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ خوف کے عالم میں واپس بھاگتی موبائل پر مصروف ہوتے شاویز سکندر کے سینے میں جا سمائی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ شاویز کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس نے آگ اگلتی نگاہوں سے پریسا کو گھورنا چاہا تھا، مگر وہ جس طرح اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھی میں دبوچے دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیے
وہ اس کے ساتھ کسی مقناطیس کی طرح چمٹی شامی سکندر کی دھڑکنیں وہیں منجمد کر گئی تھی۔ پریسا کے پیچھے آتے کتے کے بھونکنے کی آوازیں اس کی دھڑکنوں کے پیچھے دب گئی تھیں۔ اسے خیال رہا تھا تو بس اپنے سینے سے لگے اس لرز سے کانپتے نازک وجود کا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے سینے میں موجود پتھر میں اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا دل ان دھڑکنوں کا عادی ہوتا اور سینے پر محسوس ہوتا پریسا کی ہتھیلی کا نرم گرم لمس اپنا جادو پوری طرح چلا پاتا، اندر داخل ہوتے جنید کی آواز نے سارا فسود توڑ دیا تھا۔ I'm sorry سر، یہ پتہ نہیں کیوں رسی چھڑا کر سیدھا آپ سے ملنے بھاگ۔ اپنے دھیان میں کتے کے پیچھے آتا جنید سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ سن ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت پریسا افندی شدید خوف کے عالم میں جس شخص کے گلے لگی کھڑی تھی وہ شاویز سکندر ہی تھا، یا اس کا وہم۔ اور اگر پریسا اس بلیک بیسٹ کے قریب گئی بھی تھی تو اسے باقی تمام لڑکیوں کی طرح بلیک بیسٹ نے خود سے دور کیوں نہیں جھٹکا تھا؟ مگر جنید اس وقت بنا کچھ بولے کتے کی رسی تھام کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ بھیگی آنکھیں صاف کرتے اس نے گردن اس جانب گھمائی تھی جہاں کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم؟ ہبا زہر خان لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ہبا اس وقت اندر سے بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ اس میں کم از کم اس وقت اس شخص سے لڑنے کی ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ ایس پی صاحبہ، میری سوچ سے زیادہ بے مروت نکلی تم۔ گھر آئے مہمانوں کی خادم عدالت کی جاتی ہے، ایسے منہ پھاڑ کر نہیں پوچھا جاتا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سلیوز کو کونوں تک فولڈ کیے وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی چہرے کو سیاہ نقاب میں چھپائے ہوئے تھا، مگر اب ہبا اسے ایسے ہی پہچاننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس لباس میں اس کے کثرتی چوڑے کندھے اور سینہ نمایاں تھے، جسے دیکھ کر اس کی ٹیم کے ہر فرد کو اس کے ساتھ ہوتے تحفظ کا بھرپور احساس ہوتا تھا، مگر اس وقت ہبا نے اسے اتنی ہی نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ بنا ہبا کے کہے اس کے برابر صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ ہبا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس شخص کی اس بے باکی پر اس کا دل چاہتا تھا اس کی یہ نقاب سے جھانکتی دلکش نگاہیں نوچ لے۔ دیکھو، میں اس وقت بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں، تمہاری جانب سے مزید کوئی بری خبر افورڈ نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ ہبا نم آنکھوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی میر حازم سالار کا دل چیر گئی تھی، جو اپنے سینے پر گولی تو آرام سے کھا سکتا تھا مگر ان بھوری آنکھوں کو بھیگتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حازم نے ہاتھ بڑھاتے اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ہبا اس سے اس حملے کی توقع نہیں کر پا رہی تھی، سیدھی اس کے چوڑے سینے پر آن گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس افتاد پر سنبھل کر اس سے دور ہو پاتی، حازم اسے اپنے مضبوط ہتھیار میں قید کر چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا بے ہودگی ہے؟ ہبا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی چلا اٹھی تھی۔ آئی ول کل یو باسٹرڈ۔ ہبا اس کے سینے پر مکے برساتی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، جبکہ حازم اس کی بالوں سے اٹھتی دل فریب مہک اپنی سانسوں میں اتارتا اس وقت اپنی زندگی کے سب سے پرسکون اور خوبصورت لمحوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہیں اس کی گرفت میں قید اس کی جنگلی بلی اس کی گردن کو اپنے ناخنوں سے لہو لہان کر چکی تھی۔ یار ایس پی، تم تو میری سوچ سے زیادہ ظالم ہو۔ باقی لڑکیاں میرے قریب آنے کے لیے مرتی ہیں اور ایک تم ہو کہ… حازم اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا بات ادھوری چھوڑتا آنکھ دبا گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہبا نے پہلے سے بھی کہیں زیادہ ناگواریت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سب لڑکیاں تمہاری طرح بے غیرت ہوں گی۔ ہبا کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اتنی غصاخیاں مت کرو یار، بعد میں تمہارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی۔ میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں۔ حازم کی آنکھوں میں اس کے الفاظ پر غصہ تھا، مگر گرفت اور لفظوں میں ویسی ہی نرمی موجود تھی جو ہبا کے قریب آتے حازم کے لمس میں در آتی تھی۔ اگر ہبا ایک بار بھی اس شخص کا درندوں بھرا روپ دیکھ لیتی تو ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود اس سے خوف کھاتی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت میرے سائے کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہو؟ یہ سب بہت غلط ہے۔ تم لوگوں کے لیے یہ سب جائز ہوگا مگر میرے لیے نہیں۔ میں کسی کی منکوہا ہوں، تم یوں میرے قریب نہیں آ سکتے۔ ہبا نے آنکھیں کاضج ہوتے اپنے لہجے کو بہت مشکل سے نرم کرتے
اسے سمجھانا چاہا تھا، کیا پتہ کوئی بات اس شخص کی الٹی کھوپڑی میں بیٹھ جائے۔ میری معلومات کے مطابق تمہارا شوہر مر چکا ہے، اور اگر نہیں بھی مرا تو اس کے سامنے آنے پر میں اپنے ہاتھوں سے اسے مار دوں گا۔ حازم اس کی آنکھوں میں جھانکتے ایسے بولا تھا جیسے معمول کی کوئی بات کر رہا ہو۔ تم؟ ہبا نے اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حازم اسے تھام گیا تھا۔ میں یہاں تم سے لڑنے نہیں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، مگر مجال ہے جو تم میری کوئی بات آرام سے سن لو۔ حازم اس کے ہاتھ کی نرماہٹیں محسوس کرتا اب کی بار نرمی سے بولا تھا۔ وہ اب مزید ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ کیسی مدد؟ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ تم تو خود میرے دشمن ہو۔ ہبا کی مزاحمت ابھی بھی جاری تھی۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں جب آنکھوں میں مشکوکیت لیے اسے دیکھتی تھیں، حازم کو اپنا دل ان میں ڈوبتا محسوس ہوتا تھا۔ باقی لوگ دوستی کے ناطے مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر میں دشمنی کے ناطے؟ بے شک اسے ادھار سمجھ کر آگے کسی موقع پر تم بھی اتار دینا۔ حازم اس کے سامنے خود کو اس کا ہمدرد ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے سودے بازی کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ خیریت؟ آپ نے مجھے اس طرح اچانک یہاں کیوں بلایا؟ جنید گھبرایا پریشان سا مہروسہ کے بلاوے پر پارک میں پہنچا تھا۔ دونوں نے ہی اپنے حلیے تبدیل کر رکھے تھے ایک بہت ضروری کام کے لیے۔ ایس پی ہمدان اور باقی اداروں کی نظر میں بلیک اسٹارز کی تیسری گینگ لیڈر جل کر مر چکی ہے، جو کہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان کے بعد بلیک اسٹارز اور ان کی ٹائیگر فورس خاموشی سے تو بیٹھے گی نہیں۔ ایس پی ہمدان کو اس بات کا حساب تو دینا ہی پڑے گا نا۔ مہروسہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ تو آپ چاہتی ہیں میں ایس پی ہمدان کو اس غلطی پر اوپر پہنچا دوں؟ مہروسہ کی بات پر جنید نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شٹ اپ، دوبارہ ایسا سوچا بھی تو پہلے تمہیں اوپر پہنچاؤں گی۔ جنید کی بات مہروسہ کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ جنید اس کے انداز پر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ کیا ہی بات ہے میرے تینوں گینگ لیڈرز کی، نفرت بھی شدت سے کرتے ہیں اور محبت بھی۔ جنید شاہویز کے روم کا منظر تصور میں لاتا معنی خیزی سے بولا، میرا اور میر سر کا تو ٹھیک ہے، یہ تینوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مہروسہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، مذاق کر رہا تھا، مجھے شاہ سر کے ہاتھوں پٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جنید نے آخری بات دل میں ہی بولی تھی۔ آپ یہ بتائیں ایس پی ہمدان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جنید کو یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ انہیں کال کر کے ان کے بھائی اور بہن کو قتل کرنے کی دھمکی دینی ہے، اور پھر ان کے چھوٹے بھائی زین پر قاتلانہ حملہ بھی کروانا ہے۔ مہروسہ اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں بولتی جنید کے سر پر بم پھوڑ چکی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ مزید کہانی کو جاننے کے لیے آپ کو جڑے رہنا پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ تو میں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام